पांचवी नस्ल की जो जंग है, जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है, ये इतनी भयानक जंग है, इसमें इस चीज की तमीज ही नहीं की जाती कि हमला फौज पे करना है कि सिविलियन पर करना है। मकसद हुकूमत को, मुल्क को डिस्टेबलाइज करना होता है कि आपने बगैर लड़े दुश्मन की सकत खत्म करनी होती है। ये अभी तक अमेरिकन्स ने सबसे ज्यादा और वेस्टर्न पावर्स ने इन्फ्लिक्ट की है, यानी मुसल्लत की है। जिन पर हुई है वो बेसिकली मुसलमान मुल्क है। हर चीज के अंदर साजिश शामिल हो सकती है अगर आप पीटीआई के मुखालिफ हैं रहे, लेकिन वो जो साइफर वाली कहानी है वो सच्ची है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये अवान साहब फिट केस बनता है फिफ्थ जनरेशन वॉर। मीडिया इसका एक बहुत बड़ा टूल होता है। आपने यकीनन सुना होगा कि 65 की जंग में ना कोई जीता था ना कोई हारा। दिस इज टोटली नॉनसेंस। आप जर्नलों की सियासत से मुखालफत करते हैं, करें, लेकिन जो क्रेडिट आपकी फौज का है वो खुदा के लिए उसे ना छीने, ये भी बददियानती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनव्वर साबर साहब। मौजू आज का क्या है? मौजू है फिफ्थ जनरेशन वार। डॉक्टर साहब का हमने इस हवाले से क्यों इंतखाब किया है, इनके ख्याल जानने की हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई, वो इसलिए कि डॉक्टर मुनव्वर साबर साहब ने 5 साल पहले फिफ्थ जनरेशन वार पर आर्टिकल लिखा था। उससे सारे लोग, वो इंटेलेक्चुअल हों, अखबार नवीस हों, आम आदमी हों, उससे मुसलसल इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। और यूट्यूब पर अगर वाहिद एक लेक्चर मौजूद है फिफ्थ जनरेशन वार के हवाले से, वो भी डॉक्टर मुनव्वर साबर साहब का है। डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि फिफ्थ जनरेशन वार क्या है और ये किस तरीके से हमें अपनी लपेट में ले चुकी है। डॉक्टर मुनव्वर साबर साहब। देखिए अवान साहब, बात ये है कि 5वीं नस्ल की जो जंग है, ये अभी तक की दुनिया की सबसे भयानक, गंभीर और जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि इसे लड़ने से ज़्यादा समझना मुश्किल है, कि हार्डर टू फाइट, हार्डेस्ट टू अंडरस्टैंड। तो जिस तरह आपने कहा कि इसके ऊपर ज़्यादा आपको लिटरेचर नहीं मिलता, उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जिन लोगों ने ये जंग नाफज की हुई है, जिन लोगों ने इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया और ईजाद किया है, चूँकि वो खुद अभी इससे इस्तेफादा कर रहे हैं और दीगर ममालिक को अंडर अटैक रखा है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा मटीरियल ना मिलता नहीं है। बस ये कि जी ये नाम सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया वगैरह। सबसे पहली बात ये है कि जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है, ये इतनी भयानक जंग है कि इसमें इस चीज़ की तमीज़ ही नहीं की जाती कि हमला फौज पे करना है कि सिविलियन पर करना है। अच्छा, 5वीं नस्ल की जंग, जिस तरह मैं कह रहा था कि ये सिविलियंस को ज़्यादा टारगेट करती है। मकसद हुकूमत को, मुल्क को डिस्टेबलाइज करना होता है। और ना जो अमेरिका का सदर था निक्सन, उसने लिखा था कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और विल पावर, यानी आपने लोगों की सकत ख़त्म करनी होती है, ज़ेनों पर भी हमला करना होता है। कुछ लोग इसे कह देते बयानिए की जंग है। अच्छा, अब माजरत के साथ वो अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर या अपनी जान छुड़वाते हैं। बयानिए की लड़ाई असल लड़ाई थी जो चौथी नस्ल की जंग थी, और चौथी नस्ल की जंग थी जो रूस और अमेरिका की कोल्ड वॉर थी। वो कहते थे कुफरिज्म, ये जो कम्युनिज्म है, ये आइडियल है, ये जुल्म है, ये कुफर है, जिसमें हम शामिल हो गए थे मुसलमान। जबकि रशिया ये कहता था कि दुनिया की तबाही का जिम्मेदार ये कैपिटलिज्म है, जिसकी सरबराही अमेरिका करता है और मगरबी यूरोप के मुल्क करते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं जी नफ्सियाती हरबे। अच्छा, नफ्सियाती हरबे अगर आप देखें तो आपको वर्ल्ड वॉर 2 में जाना पड़ता है, तो उसके अंदर प्रोपोगंडे का तो बानी जो था, माहिर जो था, वो तो गोइबल्स था, वो तो हिटलर के साथ था। जबकि ये ये जो जंग है ना 5वीं नस्ल की, ये अभी तक अमेरिकन्स ने सबसे ज़्यादा और वेस्टर्न पावर्स ने इन्फ्लिक्ट की है, यानी मुसल्लत की है। जिन पर हुई है वो बेसिकली मुसलमान मुल्क हैं सबसे ज्यादा।
آپ کو شروع کرنا پڑے گا عراق کی جنگ سے، کہ عراق حملہ کرتا ہے جس میں امریکہ کی عشیرباد شامل ہوتی ہے، کویت پر وہ قبضہ کرتا ہے، پلٹ کے امریکہ ہی اس پر وار کرتا ہے، پھر دوسری دفعہ بھی وار ہوتا ہے، پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے، وہ پیسے بھی اکٹھے کرتا ہے اور اپنا اسلحہ بھی استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نا آپ اگر مسلم دنیا کو دیکھیں تو لوگ یہودی تو اپنا ایک کرونا روتے ہیں نا ہولوکاسٹ کا، تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر سر جی پچھلے 32 سال سے یا 30 سال سے ایک جنگ مسلط ہے جو کہ ان اناؤنسڈ ہے، اس کا کوئی اعلان نہیں ہے، ان ریسٹرکٹڈ ہے، ان لمیٹڈ ہے اور 24/7 کی کیفیت میں لڑی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ڈکٹیٹر، ہمارے بادشاہ، ہمارے کرپٹ لیڈر اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مثلا آپ صدام ہی کو لے لیں، صدام کا کویت پر حملے کا کوئی جواز نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس نے کویت کے کچھ بلین ڈالر دینے تھے، اور اہم بات یہ کہ پہلے امریکہ نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کر لو۔ اچھا اب آپ مسلم دنیا کو تھوڑا کیلکولیٹ کریں، لیبیا کو لے لیں، سیریا کو لے لیں، عراق کو لے لیں، افغانستان کے اندر جو 20 سال امریکن رہے آپ اس کو لے لیں، یمن کو لے لیں، سعودیہ ایران کی کشمکش کو لے لیں، اچھا یہ بھی ایک سر جنگ ہے جو تاحال جاری ہے۔ پھر آپ اسی طرح سے ابھی آذربائیجان کو لے لیں، پھر اس کے علاوہ صومالیہ کو لے لیں، نائجیریا کو لے لیں۔ آذربائیجان میں کیا ہو؟ آذربائیجان اور آرمینیا کی جو لڑائی ہے تو اس میں بھی آذربائیجان ایک مسلم ملک ہی ہے نا، تو آپ کو مسلم دنیا ٹربل میں نظر آتی ہے۔ اچھا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تک روس امریکہ کے سامنے تھا تو مسلم دنیا چونکہ امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی تو مسلم دنیا میں تقریباً امن تھا۔ تقریباً سے میری مراد ہے کہ سوائے اس کے کہ روس نے حملہ کیا ہوا تھا افغانستان پہ، باقی مسلم دنیا میں کوئی زیادہ ایشو نہیں تھا۔ اب انہوں نے بڑے ہی آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کی ذہانت ہے، مہارت ہے، ان کی طاقت ہے کہ پھر اسی مسلم دنیا کو انہوں نے ٹیررسٹ، نیم دہشت گرد قرار دے کے تو ان پر یکے بعد دیگرے کہیں سینکشنز لگا، 9/11 کروایا گیا ایٹسیٹرا۔ تو یہ 5th جنریشن وار کی ایک جھلک ہے۔ اچھا پھر جس ملک نے اس کو لڑا کامیابی سے، وہ آپ ٹھیک ہے جرنیلوں کی سیاست پہ ہم تنقید کرتے ہیں، بجا کرتے ہیں، لیکن آپ کے ملک نے ابھی تک جو کامیاب سے اس کو مغربی لکھنے والے بھی جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہاں اگر کسی ملک نے یہ کامیابی سے مقابلہ کیا، اور آپ دیکھیں پاکستان میں سے دہشت گردی آلموسٹ ختم ہوئی۔ اچھا اب جب وہ دہشت گردی ہو رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ ایک سٹیج ایسی آ گئی تھی جب GH کے اوپر اٹیک ہوا، پاکستان کی سب سے بڑی ایجنسی کے دفاتر پر، FIA پر، ہسپتال پر۔ اچھا اس میں کیا جاتا ہے؟ پہلے یہ میز جو ہے نا یہ ایک ملک ہے، پہلے اٹیک آتا تھا یہاں سے باہر سے اور بارڈر پہ لڑائی ہوتی، اب وہ بارڈر کو تو ایکسکلوڈ کر دیتے، وہ کہتے ہیں آرمی نے لڑنا ہے، آرمی کھڑی رہے۔ اب میں نے جو کہا کہ جو بھی جہاں بھی جتنا بھی جس طرح بھی زیر حملہ آتا ہے کر لیا جائے۔ اب وہ پھر آپ کی نا سوسائٹی میں داخل ہو جاتے ہیں، فرقہ وارانہ تقسیم، علاقائی تقسیم، سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے اس تقسیم کو نا وہ پولرائز کر دیتے ہیں، یعنی آپ ایک خیال کے حامی ہیں، میں ایک خیال کا حامی ہوں، تو وہ جو مخالفت ہے یا جو ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کو متضاد کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت بھی آپ پاکستان میں دیکھیں اگریشن آ جاتا ہے۔ اچھا یہ بلا وجہ نہیں ہوتا سر جی، اس کے پیچھے نا فیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک بات میں اور واضح کرتا ہوں کہ جو لوگ نا کچھ اور یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، نوٹ کیجئے گا وہ کسی مغرب ملک میں ریزائڈ کر رہا ہوگا یا وہ اس لابی کا خاص بندہ ہوگا جو یہ کہتا ہے جی آپ کو ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے۔ ہر چیز کے اندر سازش شامل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ PTI کے مخالف ہیں رہے، لیکن وہ جو سائفر والی کہانی ہے وہ سچی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ
آپ سیکٹری خارجہ شمشاد احمد خان، وہ اس وقت بندہ وہ سیکٹری خارجہ تھا جب پاکستان نیوکلیئر بلاسٹ کرنے لگا تھا. آئی وش کہ آپ اس کا انٹرویو سن لیں. مثال کے طور پہ مغالطے پیدا کرنا، میں ایک مغالطہ آج دور کرتا ہوں آپ کے اس چینل کے ریفرنس سے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جس میں بہت سارے لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ 65 کی جنگ میں نہ کوئی جیتا تھا نہ کوئی ہارا. دس از ٹوٹلی نانسنس. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آپ جرنیلوں کی سیاست سے مخالفت کرتے ہیں کریں، لیکن جو کریڈٹ آپ کی فوج کا ہے وہ خدا کے لیے اسے نہ چینیں. یہ بھی بددیانتی ہے. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ 65 کی جنگ نو ڈاؤٹ کشمیر کے مسئلے پر ہی ہو رہی تھی. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے پہل کی تو ہم نے پہل کر کے بھارت پر حملہ نہیں کیا، ہم نے اس مقبوضہ علاقے کو چھڑوانے کی کوشش کی. وگرنہ تو پاکستان کی پالیسی، مثال کے طور پہ انڈیا کی فوج کبھی بھی 10 لاکھ سے کم نہیں ہوئی، پاکستان کی فوج کبھی بھی 5 لاکھ سے اوپر اس حوالے سے نہیں گئی، تو ہمیشہ ہم سے ڈبل بھی رہے ہیں. 1 اور 3 کا کمپیریزن بھی چلتا رہا ہے. تو وہ گراؤنڈ جو زمینی حقائق تھے وہ چونکہ پاکستان کی فیور میں تھے. اب میں آپ کے، میرے پاس نقشہ تو نہیں ہے لیکن آپ میری بات سے سمجھیے گا کہ یہ ایک آرمی آپ کی نا آگے بڑھ رہی تھی کشمیر. تو آپ سمجھیے یہ جو میرے 2 ہاتھ ہے نا، یہ 70 سے 80 کلومیٹر کی چوڑائی ہے. 70 سے 80 کلومیٹر کی چوڑائی کے ساتھ پاکستان کی آرمی 20 کلومیٹر تک مقبوضہ کشمیر کے اندر چلی گئی تھی. اب وہ اس کے علاقے کہاں کہاں وہ پہنچے یہ میں لکھ چکا ہوں. اگر پھر بھی کسی کو ڈاؤٹ ہے تو شمشاد احمد خان کا انٹرویو سن لیں جو وزارت خارجہ کا سیکرٹری تھا. اب ہوا کیا سر؟ 2 لوگ آئے، ایک امریکہ سے آیا بندہ، ایک برطانیہ سے آیا. اس کے نام اب معذرت مجھے یاد نہیں ہے، میں لکھ چکا ہوں. انہوں نے آ کے، یعنی امریکہ جو اس وقت کی سپر پاور ہے اور برطانیہ جو آپ کی کلونیل پاور تھی، انہوں نے آ کے آپ کی قیادت یعنی ایوب خان کو مجبور کیا کہ اس پیش قدمی کو روکو. سب سے اہم بات جو تاریخی فکرہ ہے، جو امریکن ایمبیسی کا جو پولیٹیکل سیکرٹری تھا، وہ جب پاکستان کی وزارت خارجہ کے دفتر میں گیا تو اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اس طرح تو آپ لوگ نیو دہلی پہنچ جائیں گے. اچھا. سو یہ کہنا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا برابر نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا، نہیں تو شمشاد احمد خان پر سو کریں جو اتنے بڑے عہدے پہ رہا. اس کے بعد تو اسے انعام دے، انعام مطلب وہ بندہ ان چیزوں کو تکلیف ہے وہ سو کرے. ہاں وہ سو کرے، وہ کہے کہ جی یہ سیکرٹری خارجہ ہے اور یہ بندہ کیا بات. اچھا پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب پاکستان اٹامک بلاسٹ کرنے والا تھا تو میں جب جا رہا تھا ملک سے باہر تو اس نے غالباً یہ کہا کہ جہاز کے شاید 2 حصے تھے، نیچے والا یا اوپر والا، یا لابی کے اندر. وہ کہتا ہے مجھے ایک پیچھے سے آ کے ایک بندے نے جو چٹ ہے نا وہ غالباً جہاز کے عملے کو دی، تو اس نے مجھے دی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہیں بھسم کر دیں گے. تو اس نے کہتا ہے میں نے اس کو پوچھا روکا دینے والوں کو، کسی نے کہا اس وہاں کسی نے دیا کہ جی یہ آپ کو دے دیا جائے. سو خدا را کم از کم اس معاملے میں ہوش کرے کہ اچھا آپ یوں کہہ لیں کہ ٹھیک ہے مغرب کو ہم سوٹ نہیں کرتے، لیکن یہ نہ کہا کریں خدا را کہ یو کے ہے یا یو ایس اے ہے تو وہ پاکستان میں مداخلت نہیں کرتے. آپ ہو سکتا ہے عوامی سطح پہ آپ کو مقبولیت مل جائے، کچھ جو سوٹ اسے پڑھنے لکھنے والے آپ کی واہ واہ کر دیں، لیکن جو بندہ صاحب فہم ہوگا، دانش ہوگا، وہ آپ کی بات پہ ہنسے گا. اب 5th جنریشن وار میں یا جو مغالطے ہوتے ہیں، اچھا یہ میں پھر واضح کر دوں کہ پہلے 4th جنریشن وار تھی جو سرد جنگ ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے تو 5th جنریشن وار لانچ کی گئی. اچھا یہ جو لوگ کہنے والے ہیں کہ پاکستان کوئی جنگ نہیں جیتا، نہیں. اچھا اصل میں یہ 5th جنریشن وار، یہ بھی 5th آپ نہیں، وہ لڑی تو دیکھیں جی 65 میں گئی، اس وقت 4th جنریشن تھی. دیکھیں 5th جنریشن، ہاں اب جو کہا جاتا ہے اس کو پروپوگیٹ کرو، اس کو پروپوگیٹ. مثلا میں اس سے اگلی بات ایک ایسا انکشاف کروں گا کہ آپ ششدر رہ جائیں گے.
1971 की वॉर, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, ठीक है, हो गया। आप कभी पूरा डिटेल्ड मेरा इंटरव्यू रख लें, किसी तौर ये बात मानने वाली नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी आ रही थी, मिसाल के तौर पे। ज्यादा दूर न जाए, जिसको ये बात अजीब लगती है, यूरी बेज़मेनोव, मैं नाम ले रहा हूं, YURIBEZMENOV, आप ये साथ टाइप भी कर दीजिएगा हो सके। रशियन नहीं, KGB का ऑफिसर, अच्छा, जो इंडिया में डिप्यूट था और इंडिया में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां करता था, फिर मुतनफ़र हो गया, यानी रूस से, रूस की पॉलिसियों से या कम्युनिज्म से, और अमेरिका चला गया। अब हो सकता है अमेरिका ने पहले ही उससे को राब्ता किया हो, वो बात तो वो नहीं मानेगा। उसने वहां जाके ना सर जी इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू आज भी मौजूद है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जब वो ये इंकशाफ करता है कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो जाए, बावजूद इसके कि रूस और अमेरिका की लड़ाई थी, लेकिन इस एक नुक्ते पर दोनों मुल्क एक थे। KGB और CIA दोनों इस बात पर अग्रीड थे कि ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वो फिर बताता है कि किस तरह से हम असलहा इंडिया के रस्ते उधर भेजते थे अलहदगी पसंदों से, किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान में जो, अच्छा मैं ना यहिया को डिफेंड कर रहा हूँ ना किसी और को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं आपकी आम आर्मी की बात कर रहा हूँ कि वो नीचे किस तरह से लड़, वो भी लड़ रहे थे। बंगाली खिलाफ हो चुके हैं, CIA खिलाफ है, KGB खिलाफ है, इंडिया जो कि डबल से भी ज्यादा ताकत रखता है, इसके बावजूद आपकी आर्मी लड़ रही थी, और आप इसको कहें और आर्मी का साइज जो था लड़ने वाला वो कितना छोटा, 1/3 भी नहीं था शायद। और आम बात ये भी याद रखा करें कि बांग्लादेश के जो 3 अतराफ खुशकी थी, तीनों तरफ इंडिया था, बाकी जो चौथा हिस्सा था वो फिर समुंदर बचता था। अगली बात आप सुनेंगे तो आपको मजीद झटका लगेगा। वो बंदा ये इंकशाफ करता है कि शेख मुजीब हमारे पेरोल पे था, KGB के पेरोल पे था, और वो ये बात को यूं ही ख़त्म भी नहीं करता। वो कहता है हमारे ही वो लोग जो बांग्लादेश की आर्मी मौजूद थे, जिन्हें वो कॉमरेड कहते हैं, कहता है उन्होंने शेख मुजीब को मार दिया। ये सारा कुछ उसकी एक किताब है, डिसेप्शन वॉज माई जॉब, धोखा मेरा पेशा था। वो मानता है कि हम इस खित्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए। अच्छा, इसके अलावा उसके दीगर इंकशाफात भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमारा मौजू किसी और तरफ चला जाए। अच्छा नहीं, हम आ जाते हैं फिर। हाँ, मैं मसलन अब 2022 आ गया, तो मैं ये समझता हूं कि ये चीजें तो आपके सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए। जहां 65 की जंग का जिक्र आता है तो बताया जाए जो अमेरिकन आया और जो ब्रिटिशर आया, और फिर जो अमेरिकन पॉलिटिकल एडवाइजर गया दफ्तर खारजा, उसके जो अल्फाज हैं, इन चीज़ों को आप सिलेबस का जो है वो हिस्सा बना। अब मैं आगे चलता हूँ। अब ये सारा कुछ सर्द जंग के दौरान चल रहा था, ये इररिलेवेंट नहीं, ये रेलेवेंट इसलिए है कि आपको यहाँ से ये समझने में मदद मिलती है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया में आज भी मगरब वालों का वो जो रोल, जब वो यहाँ कॉलोनियल पावर थे, वो चला आ रहा है। फर्क ये हुआ कि पहले UK बराह रास्त करता था, उसके बाद फिर जो है उसकी जगह अमेरिका ने ले ली थी। अब 5वीं नस्ल की जो जंग है, जिसे आप 5th जनरेशन वॉर, और इसको बड़ा रोमांस वाला लफ्ज़ कहा जाता है, ये ना एकेडमिक रोमांस है, हर बंदा चाहता है, तकरीबन हर बंदा पढ़े कि यार मैं इस पे बात करूं, लेकिन पूरा पता नहीं होता कि ये जंग है क्या। अब इसमें आपने करना क्या है कि आपने बगैर लड़े दुश्मन की सकत ख़त्म करनी होती कि वो बगैर हथियारों। मसलन इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये अवान साहब फिट केस बनता है 5th जनरेशन वॉर का इस वक्त। अच्छा, दीगर लोग भी करते हैं, मसलन इसराइल ने, रशिया ने अमेरिका में
ہیلری کی بجائے ٹرمپ کو جتوا دیا تھا، یہ بھی 5th جنریشن وار تھی۔ ہاں، یہ بات نہ کہیں۔ چائنا اور رشیا مل کے امریکہ کو بھی انڈر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈیٹیل ذرا اور وقت سے، یعنی 5th جنریشن ان پر بھی وہ انفلکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ پھر یہ دیکھیں کہ میڈیا اس کا ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے مثال کے طور پہ آپ کی سوسائٹی بیلنس ہے نا، اب آپ تھوڑا سا غور کریں، آنکھیں بند کر لیں سوچنے کے لیے، لیکن حالات سے آنکھیں بند نہ کریں، تو پاکستان میں پچھلے 8 سے 10 سالوں میں عوان صاحب فحاشی کی بہت بڑی ویو آئی ہے اور حالات بہت بدل گئے۔ ریزن ٹول اس کا یہ بڑا سادہ سا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس پر وہ مواد اویلیبل ہے جس کو عورتیں، بچے، بوڑھے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہو سکتا ہے آج سے 10 سال پہلے کسی اگر فلم میں بھی آپ ڈالتے تھے وہ اس کا حصہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا، میں اس چیز کو دیکھتا ہوں، لیکن گزشتہ 3-4 سال سے اس میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ جس طریقے سے وہ فون آپ کی ویب سائٹس اویلیبل ہوتی تھی، اب نہیں، بہت کم ہے۔ نہیں سر، جو بھی حکومت رہی اس نے اس حوالے سے یا ادارے پروکسیاں اویلیبل ہیں سر، وقت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میں نہیں متفق ہو سکتا۔ اچھا چلے میں واپس آتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ڈالر کی کہانی اگر آپ دیکھیں نا، پاکستان میں جو ڈالر ہے یہ کس طرح اوپر گیا، پھر تھوڑا سا نیچے آیا، پھر مینٹین ہے، تو آپ کو 5ویں نسل کی جنگ کی سمجھ آ جائے گی۔ مثلا عمران خان اقتدار سے اتارا گیا، ڈالر 179 کا۔ اب دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں مثال ملتی کہ کوئی ملک جو دہشت گردی کی جنگ سے نکل آیا ہو، سٹیبل ہو گیا ہو، اس کی کرنسی گرے اور اتنی تیزی سے گرے۔ حد یہ ہے کہ جب یہ اسحاق ڈار واپس آیا ہے تو جب آپ کی کرنسی نے واپسی کا گیئر لگایا، یعنی یہ 41-42 سے جب 218 روپے پہ گیا، تو پاکستان کا روپیہ دنیا کی سب سے مقبول کرنسی کا درجہ حاصل کرنے والا ملک بن گیا کہ یہ دنیا کی سب سے مضبوط ہوتی کرنسی ہے۔ حالانکہ مضبوط نہیں ہو رہی تھی، اس کی کمزوری کم ہو رہی تھی۔ اب حالات پہلے سے بہتر ہوئے۔ چلے ابھی یہ جو ریسنٹ ہے لانگ مارچ والا فینومینن کہ آپ کی عسکری قیادت اور دوسرا اس میں ڈفرینس، اس سے پہلے والے تو یہ ہو نہیں رہا، یہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ملک میں جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کمپیریزن کریں، یہ اس سے زیادہ بنتی ہے۔ آپ کے ملک کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بحیثیت مجموعی سبزیاں پھلوں سے مہنگی ہو چکی ہیں۔ کھانے پینے کی دیگر اشیاء، معذرت کے ساتھ جو آپ کا لیبر طبقہ ہے عوان صاحب، وہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ چکا ہوا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے امریکن اپنے مطلوبہ نتائج بہت پہلے حاصل کر لیتے، لیکن آپ کے پیچھے بھی ایک طاقت کھڑی ہے جس کا نام چین ہے۔ چین کو جو کمی ہے ان کے اینڈ پر، یا جہاں پر وہ بے بس ہیں، وہ یہ ہے کہ چائنا کی پاکستان کے معاملات میں، مثلا سول بیوروکریسی میں ان کا بالکل کوئی ہاتھ نہیں۔ اچھا، سول بیوروکریسی جسے میں بیوروکریسی کہتا ہوں، یہ وہ ناسور ہے پاکستان کا جس پر کبھی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ مذہبی لیڈروں پر تنقید ہو جاتی ہے، ویڈیوز آتی ہیں، جرنیلوں کے اوپر آپ دیکھ لیں کیا کچھ آ جاتا ہے، سیاستدانوں پر آ جاتا ہے، لیکن جو ہمیشہ کرپٹ ہوتے ہیں، اور پھر میں حوالہ دوں گا شہزاد احمد خان کا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ میری آبزرویشن ہے، اس بندے کے الفاظ ہیں کہ پاکستان کی 80% بیوروکریسی قبضے کروانا، قبضے چھڑوانا، یہ ناجائز انکم جو ہے وہ اکٹھی کرنا، اس کے اندر وہ لگے رہتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور حملہ ہوتا ہے، وہ حملہ پتہ کس طرح ہوتا ہے؟ مثلا میں پہلے سے ہی نا کچھ آزاد خیالات کا بندہ ہوں، میں کوئی 1-2 پارٹیاں ہیں، میں ان سے تھوڑا انائڈ ہوں، وہ بندے بڑے آرام سے اس پر نظر رکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور سپورٹ کرتے ہی اس کی باتوں میں نا کوئی ایسا مرچ مسالہ ڈال کے تو اس جو پہلے ہوتا ہے کہ میرا آپ کا اختلاف ہے اس کو متضاد کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں
کہ آپ کے ملک کو چھوٹے چھوٹے نا دائروں میں بانٹ دیا جاتا ہے. وہ فرقے کے ہو سکتے ہیں, وہ زبان کی بنیاد پہ ہو سکتے ہیں, وہ سیاسی ہو سکتے ہیں, وہ ذات پات کے ہو سکتے ہیں, جسے کہتے ہیں پولرائزڈ سوسائٹی ہونا. اور پھر یہ دیکھیے ایک طریقے سے اور سمجھاتا ہوں, یہ آپ ہیں, یہ میں ہوں, آپ کی یہ رائے میری یہ رائے ہے, لیکن ہم نا ایک دوسرے کے ساتھ ابھی مل رہے ہیں. آپ کے لیڈر کی کو خبر آئی, میں نے آپ کو چھیڑ دیا, ایک ہی جگہ ہم نوکری کریں, وہ پھر اس خلیج کو بڑھاتے ہیں, بڑھایا جاتا ہے. بڑھاتے بڑھاتے جب یوں ہو جاتے ہیں نا عوان صاحب, اس کو کہتے ہیں پولرائز ہونا, کہ یہ ایک پول, یہ ایک پول. اب ہم اس نہج پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ میں آپ کو اور آپ مجھے سننے کی بجائے تو کجا دیکھنے کو بھی ہم تیار نہیں ہوتے. دو انتہاؤں پر, متضاد انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں. اب اس میں اکانومی بھی آ گئی پہلے. اچھا, آپ کی آرمی کے خلاف مثال کے طور پہ جب عمران خان کو اتارا گیا, عمران خان صاحب کو, تو پاکستان میں وہ طبقہ جو مثلا آرمی ہماری سے نا لوگوں کا جو ریلیشن ہے نا وہ بڑا عجیب ہے, وہ لو اینڈ ہیٹ کا ہے. کچھ مستقل خلاف ہیں, کچھ مستقل حامی ہیں. وہ جو مختلف خلاف تھے نا وہ آٹومیٹکلی ان دفعوں میں چلے گئے. اچھا, وہ لوگ تو چند تھے, لیکن انہوں نے جو جنین جماعتوں نے باہر سے وہ بندوق گلوس کھایا, ارب روپے لیے, ان کو چھوڑ کے انہوں نے سیدھا صرف آرمی کو رگڑنا شروع کر. یعنی میں آپ کے پیچھے ہوں, آپ اس کیمرہ مین کے پیچھے, آپ کا کیمرہ مین جو ہے وہ میرے پیچھے. اگلا 5ویں نسل کی جنگ کا جو شاخسانہ ہوتا ہے کہ دشمن اور دوست کی تفریق مٹا دی جاتی ہے, کہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ آپ کا دشمن کون ہے, دوست کون ہے, کون کس کے پیچھے ہے, کیوں ہے, کب تک رہے گا, کس نے پیچھے ڈالا ہے. اسی طرح 5th جنریشن وار میں ایک سویلین اور فوجی میں فرق ختم کر دیا جاتا ہے. مقصد مثلا ہوتا ہے نا جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جی بچوں پر, بوڑھوں پر, عورتوں پر اٹیک نہیں ہونا. یہ مورالٹی سو ٹو سے جو ہے اس کو نہ صرف سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے اٹیک کا مرکز ہی اس کو کر دیا جائے. اچھا, یہ جنگ پھر نا کوئی چند ہفتے, مہین یا 1-2 سال کی بھی نہیں, ہو سکتا ہے یہ 15 سال یا 20 سال کا ٹارگٹ رکھ کے نہ لانچ کی جائے. مثلا آپ نے اگلی نسل کو ٹارگٹ کر لیا اور صبر کر کے بیٹھ گیا کہ جی بارڈر پہ گولی نہیں چلا, کیا کرنا ہے, نئی نسل کو نا اپنا لائک مائنڈڈ بناؤ, اپنی طرز کا بناؤ, دوسروں سے تھوڑا نا توڑ لے گی. سو آج کے اس اب مختصر, چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, یہ جنگ لمبی ہے, گہری ہے, ایک کھائی بھی ہے, وہ کھائی میں دلدل بھی ہے, تو شاید میں باتیں اپنی پوری نہ کر سکا ہوں, لیکن اس کا میں نچوڑ بیان یوں کرتا ہوں کہ سول اور فوجی بندے کی تفریق ختم, مرد و عورت, بچے بوڑھے کی تفریق ختم. مقصد ہے نقصان کرنا ہے, دوست اور دشمن کسی کا پتہ نہ چلے. اور ایک نا جس کو کہتے ہیں نا دھندلی کیفیت, ایک دھند کی فضا پیدا کر دینا کہ سمجھ ہی نہ آئے ہو کیا رہا ہے, کون کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے, اور سوسائٹی کو پولرائز کرنا. آخر میں صرف آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ جس طرح ہیومن باڈی ہے نا, ہیومن باڈی کو مختلف وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے, بی بھی چاہیے, سی بھی چاہیے, ڈی بھی چاہیے, آکسیجن بھی چاہیے. وہ ہو سکتا ہے آپ پر حملہ کرنے والا کہے گا کہ یار اس کا وٹامن ڈی ہی بند کر دو. اور وٹامن ڈی جب بند ہونا شروع ہو جائے گا, کیلشیم باڈی کا حصہ نہیں بنے گا اور باقی کا ڈھانچہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا, لیکن وہ کمزور ہوتا جائے گا, نحیف ہوتا جائے گا. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گریجولی موت کی وادی کی طرف اس معاشرے اور ملک کو دھکیلا جاتا ہے. اور یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ مارنا نہیں, جسے کہتے ہیں گھسیٹنا ہے. اور گھسیٹنے کا کو میں یوں ڈیفائن کرتا ہوں کہ آپ کو اتنے زیادہ محاذوں پر الجھا دیا جائے, جسے کہتے ہیں انگیجمنٹ, کہ اس مثلا آپ صبح اٹھے
آپ یہ کام کرتے ہیں, اپنے وی لاگ بناتے ہیں, لکھتے ہیں, اپنی ریٹائرڈ زندگی بسر کر رہے ہیں, اسی میں اگر یہ شامل ہو کہ آپ نے صبح بھی بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے, دوپہر کے وقت بھی لے کے آنا ہے, ڈیلی بیسس پر آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, یکدم آپ کو ایک بری خبر بھی ملنی ہے, آپ نے اس سارے کو سننا ہے, تو دماغ آپ کا جو ہے نا اور نفسیات اس کو توڑنے کی کوشش کا نام جو ہوتا ہے اس کا نام پانچویں نسل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں ایسے یہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی افواہوں کی جنگ ہے, افواہوں, دوسرا حقائق کو توڑ مروڑ. اچھا افواہوں سے میں ایک عرض کر دوں, یہی نہ پتہ چلے کہ یہ افواہ ہے کہ کی خبر ہے. یس. اچھا دوسرا ہمیں یہ سمجھ آئی کہ حقیقت کو کس طریقے سے غیر حقیقی سامنے لایا جاتا ہے. اچھا تو ہم اس جنگ کو ذرا ایک اور اہم بات کریں. اچھا وہ آپ بتا دیں, اس کو عالمی سطح سے ہم اپنے ذرا پاکستان میں لے آتے ہیں, معاشرے میں لے آتے ہیں, تو پاکستان کے اندر بھی یا کسی ملک کے اندر ویسی جنگ لڑی جاتی ہے آپس میں معاشرے کے اندر بھی, جیسے ارشد شریف کا قتل. ہاں دیکھیے, پاکستان ابھی بھی پانچویں نسل کی جنگ کے زیر حملہ ہے, اور اگر آپ پوری حقیقت جاننا چاہتے ہیں معاشرے میں بھی ہاں بالکل جاری ہے, جاری. دیکھیے ہر وہ ملک, ہر وہ علاقہ جو حاضر وقت میں دنیا کی طاقتیں ہیں ان کے مطابق نہیں ہے, اس کو پھر اس کا ہم نے میرا خیال, میں پھر آپ کو اپنا سوال مزید سیریز کر دیتا ہوں. ایک کمپنی ہے, اس کے اندر بھی کچھ ملازمین ہیں, وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی کرتے ہیں, افواہ بھی پھیلاتے ہیں, حقائق کو توڑ مروڑ کر بھی پیش کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ذرا بات کر لیں. بڑے ادارے آ جاتے ہیں, اس سے بڑے ادارے آ جاتے ہیں, تو وہی ففتھ جنریشن وار, جب پورے معاشرہ اسی افراتفری کا شکار ہو جائے, وہ پانچویں نسل کی جنگ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, پھر آپ کے پاس حاضر ہیں. ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ